अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। हमारा मौजू ज़िक्र शुहदाए करबला जारी है और नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली नशिस्त में करबला के वाक़यात से मिलने वाले अज़ीम पैगामात का ज़िक्र करने की सआदत हासिल की थी और मैंने ये अर्ज़ किया था कि वाक़या करबला जो है ये कोई हादसा या कोई इत्तेफाकी जंग नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन आली मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़ीम आज़माइश थी जिस पर आप पूरा उतरे और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अज़ीम पैगामात जो हमेशा के लिए नक्श हो गए हैं वो छोड़े। और उनमें से चंद पैगामात का ज़िक्र मैंने अपनी नशिस्त नंबर 4 में किया था। आज इस सिलसिले की हमारी 5वीं नशिस्त है। तो पिछली नशिस्त में नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि आज के ज़माने में कुछ लोगों के अक़ायद बहुत अजीब व गरीब और बहुत ही बेहुदा किस्म के हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बयान किया था कि इंडिया के एक मौलाना साहब हैं कफ़ायतुल्लाह सनाबली, जिन्होंने एक किताब लिखी है अहले सुन्ना और एक किताब उन्होंने लिखी यज़ीद इब्न मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये मौलाना जो हैं ये एक मुकाम पर इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह गद्दार के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं और फिर मज़ीद एक जगह लिखते हैं कि जिस तरह महाभारत जो है वो एक सियासी जंग थी, इसी तरह करबला जो है ये भी एक सियासी जंग थी। माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि महाभारत जो है वो एक फ़र्द क़िस्सा है जो दो गिरोहों के दरमियान लड़ा गया और जिसकी बुनियाद एक औरत थी जिसकी साड़ी खींची गई। तो उसके नतीजे में एक गिरोह जो कि कौरवों का गिरोह था, उन्होंने पांडवों से उनकी ज़मीन और हुकूमत सिर्फ़ इसलिए छीनी कि उन्होंने एक औरत की साड़ी खींची थी। और इस तरह ये जंग जो है वो लड़ी गई एक औरत की वजह से। जबकि करबला जो है वो तो एक अज़ीम क़ुरबानी है। क्या करबला किसी औरत की खातिर लड़ी गई थी? यकीनन नहीं। करबला जो है वो दीन की बका के लिए लड़ी गई, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ी गई और क़यामत तक के मुसलमानों की बका और उनके दीन को सरबुलंद रखने के लिए लड़ी गई। इसलिए करबला को महाभारत के साथ तकाबुल करना, इसका मवादना करना, ये क़तई तौर पर दुरुस्त नहीं है। यज़ीद एक फ़ासिक़ व फ़ाजिर शख्स था और उसके ज़माने में उसने शराब को हलाल करार दे दिया था। माँ, बेटी और बहन से निकाह को जायज़ करार दे दिया था। और इस सिलसिले में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हैसमी ने अपनी किताब ख़साइसुल कुबरा में और इमाम वाक़दी ने अपनी किताब में लिखा है, इमाम वाक़दी जो कि तबा ताबईन में से हैं, वो लिखते हैं कि यज़ीद ने अपने वक्त में इतना फ़िस्क जो है वो जारी कर दिया था कि माअज़ल्लाह लोग माओं से ज़िना को हलाल समझने लगे थे और सगी बहनों से निकाह करना शुरू कर दिया था। शराब आम पी जाती थी और यज़ीद ख़ुद बंदरों से खेलता था और रक़्स व सुरूर की महफ़िलें मुनक़िद करता था। तो ऐसे आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस फासिक व फाजिर के ख़िलाफ़ खड़े हुए
اور برائی کے خلاف آواز سربلند کی، اور مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دین کو بچایا جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو بچایا جائے۔ اور لوگ آج اس قصے کو فردی قصہ قرار دینے کی، اس واقعہ کو فردی قصہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمارا موضوع تو کربلا ہے، وگرنہ ان گستاخان رسول اور گستاخان امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی گستاخیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے مولوی جرجیس، ان کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بڑی گستاخی کی اور لکھا کہ جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں وہ بہت خوبصورت تھیں، اور وہ ایک جنگل میں سے گزر رہی تھیں کہ وہاں پر کچھ ڈاکوؤں اور لٹیروں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس وقت وہ حاملہ تھیں اور عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کے پیٹ میں تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے تو وہ ان کے پیٹ سے باہر آ گئے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے انہوں نے ان تمام ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، اور ان سب کو قتل کرنے کے بعد وہ پھر اپنی والدہ کے پیٹ میں واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ مولوی جرجیس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ تو ان کے ایک دوست نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب جب عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آ ہی گئے تھے تو پھر وہ واپس کیوں چلے گئے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب ابھی چونکہ ان کے حمل کا زمانہ پورا نہیں ہوا تھا تو اس لیے جناب وہ واپس چلے گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین گرامی، اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس طرح کے بیہودہ اور لغو قسم کے عقائد رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ جو ہے یا ان کا مذہب کیسا ہوگا۔ اور جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کتاب کا حوالہ تو دیجئے جہاں سے آپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے یا جہاں سے آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر یہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی بے سروپا باتیں کرنے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ بہت گستاخیاں کی ہیں۔ اور یہ جو واقعہ جس کا میں نے بات کا ذکر کیا، یہ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جناب آپ بتائیے کون سی کتاب سے لیا ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے، جب انہوں نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غدار تک لکھ دیا، تو پھر بزرگان دین کے بارے میں تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اولیاء کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو برا کہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان ملاؤں کے بارے میں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا تو اچھا نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا پیمانہ ہے کہ وہ خود تو اتنے بڑے بڑے بہتان جو ہیں وہ باندھیں، اور جب ان کے بارے میں صرف ان کو احساس ہی دلایا جائے تو کہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ان کے بزرگوں کو برا نہیں کہتے، ہم نے کبھی ابن قیم کو یا عبد الوہاب نجدی کو یا ابن تیمیہ کو یا ابن جوزی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، لیکن صرف ان کی گستاخیوں کی نشاندہی اگر کریں تو اس پر بھی ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں کربلا کے جو پیغامات ہیں جو ہم جن کا تذکرہ کر رہے تھے، اس بات کو ہم جاری رکھیں گے آگے۔ تو کربلا کے پیغامات میں
جو آخری پیغام ہمیں ملتا ہے، کربلا کے پیغامات ویسے تو بے شمار ہیں، اگر اس پر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھنٹے شاید درکار ہوں گے، لیکن مختصراً جو بیان کیے ان میں سے آخری جو ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ تو صبر و استقامت کا مطلب ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، کتنے بھی ناسازگار حالات کیوں نہ ہوں، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ صبر پر استقامت اختیار کرے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر مشائخ کی محفل جاری تھی اور وہاں پر تذکرہ ہو گیا کہ جناب صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب شکر افضل ہے، اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب انسان کو نعمت نہیں ملتی تو وہ صبر کر لیتا ہے، یعنی بامر مجبوری وہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہذا شکر جو ہے وہ صبر سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور عمومی طور پر نعمت کے حصول کے وقت جو ہے انسان اللہ کے شکر کو بھول جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ذکر کرنے کو بھول جاتا ہے، لہٰذا اگر وہ ایسے میں شکر کرتا ہے تو یہ بہت فضیلت والی بات ہے۔ تو لیکن ناظرین گرامی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن عربی۔ ابن عربی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر نمرود اور فرعون اگر بھوکے ہوتے تو وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتے۔ تو یعنی کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب وہ دولت سے فیضیاب ہوتا ہے یا اللہ کی نعمتیں اس کو میسر آ جاتی ہیں، تو وہ عمومی طور پر بغاوت پر اتر آتا ہے۔ لہذا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل میں فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ شکر سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے پاس ہے، ساتھ ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے صبر جو ہے وہ شکر سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صبر کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز دکھائی دیتے ہیں اور شکر کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ چند پیغامات تھے کربلا کے جن کا ہم نے ذکر کیا، جن میں سب سے پہلا میں نے بیان کیا تھا کہ کربلا کے واقعات سے ہمیں جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ ہے ایمان کی پختگی، اور دوسرا ہے اسلام کی بقا کے لیے قربانی، اور تیسرا ہے برائی کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور چوتھا ہے استقامت، اور پانچواں ہے کہ اسلام کے مقابلے پر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، اور آخری جو ہے ابھی ہم نے بیان کیا وہ ہے صبر۔ تو یہ چند ایک بڑے بڑے پیغامات تھے جن کا یہاں تذکرہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کے تو بے شمار پیغامات ہیں، لیکن چند ایک کا سرسری جو ہے وہ یہاں میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس اپنے اسی بیان کی طرف کہ جس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر رہے تھے، اور وہ بات ہم نے یہاں چھوڑی تھی یہاں پر کہ معقل جو ہے یہ ابن زیاد کا وہ غلام تھا جو اس کے ساتھ
ہانی ابن عروہ کے گھر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے اسے امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے اس کو ذمہ داری دی۔ لہذا یہ ایک مسجد میں پہنچا اور مسلم ابن اسجا سے ملا، اور جو اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور تقریباً اس وقت ان کی عمر 75 سے 80 برس کے قریب تھی۔ اور یہ ان سے کہنے لگا کہ جناب علی، میں بصرہ سے آیا ہوں اور میرے پاس 3000 درہم ہیں جو میں نے بڑی مشکل سے چندہ کر کے جمع کیے ہیں، اور یہ میں امام مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ درہم جو ہیں وہ یزید کی فوج کے خلاف لڑائی میں استعمال کیے جا سکیں۔ تو مسلم ابن اسجا نے جب اس سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات مجھ سے ہی کیوں پوچھی ہے، مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے، لیکن تم نے یہ مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے چہرے کی جو بزرگی دکھائی دے رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے اور آپ ضرور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس طرح کے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، یہ بھولے بھالے لوگوں کو ہی بہلاتے اور پھسلاتے ہیں، اور اس طرح اپنا فتنہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس نے جو ہے وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے امام مسلم ابن اسجا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، اور انہوں نے پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ کل مجھ سے ملنا، میں تمہیں جو ہے وہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملواؤں گا۔ اور پھر وہ اسے امام مسلم کے پاس لے گئے، اور امام مسلم سے جب بات چیت اس کی ہوئی تو اس نے، اس بدبخت نے اپنی پرفریب باتوں سے امام مسلم ابن عقیل کو مطمئن کر دیا۔ انہوں نے چند سوالات جب اس سے کیے تو اس کا اس نے بڑے ہی پرپیش طریقے سے جواب دیا، اور اس طرح انہیں مطمئن کر لیا۔ اور پھر یہ جو ہے وہ امام مسلم سے روزانہ ملتا اور ان کی صحبت میں بیٹھتا، اور یوں کرتا کہ یہ فجر کے وقت وہاں چلا جاتا اور تمام دن امام مسلم کی خدمت میں رہتا، اور شام کے وقت بلکہ رات کے وقت جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکلتا، اور سارا دن یہ نوٹ کرتا، دیکھتا کہ کون لوگ آ رہے ہیں جو امام مسلم ابن عقیل کے پاس آتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں۔ جب 3-4 روز تک اس نے مکمل اس طرح کی معلومات کافی اکٹھی کر لیں تو پھر اس نے یہ ابن زیاد کے پاس گیا، اور ابن زیاد کو جا کر اس نے ساری رپورٹ جو ہے ابن زیاد کو دے دی۔ لہذا ابن زیاد نے اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد ہانی ابن عروہ کو طلب کیا اور کہا کہ اس نے جو ہے وہ بیماری کا بہانہ کر رکھا ہے کہ اور وہ آتا نہیں ہے، لہذا اس نے اپنے کارندے بھیجے، جن میں ایک شخص تھا محمد ابن اشس، اور اسے کہا کہ وہ جائے اور ہانی ابن عروہ کو بلا کر لائے۔ ناظرین، یہ محمد ابن اشس جو تھا یہ امام حسن علیہ السلام کا سالہ تھا، اس کی بہن جادہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اور یہ شخص اپنے ساتھ
اسما ابن خارجہ کو بھی لے کر گیا۔ جب ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد کا پیغام پہنچا تو ہانی ابن زیاد کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، تو ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جب جواب نہ ملا تو ہانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے اتنے دن سے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں بیمار تھا۔ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر پہ چھپا رکھا ہے۔ تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بات تو ایسے ہی حاسدین نے افواہ کے طور پہ پھیلا دی ہے اور آپ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو ہانی ابن عروہ کے اس انکار کے جواب میں ابن زیاد نے اشارہ کیا اور آپ کے اشارے پر ماقل جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ جب ماقل سامنے آ گیا تو ہانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ یہ ماقل جو ہے یہ غدار ہے اور اب اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا آپ نے اقرار کر لیا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ امام مسلم جو ہیں وہ مختار ثقفی کے گھر سے خود ہی میرے پاس آئے ہیں اور میرا تعلق جو کہ قبیلہ ملحج سے ہے اور ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، لہذا میں نے انہیں گھر سے نہیں نکالا، اور اگر آپ مجھے مہلت دیں گے تو میں انہیں روانہ کر دوں گا۔ تو اس پر ابن زیاد کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے، لہذا یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان کو کسی دشمن کے حوالے کر دیں۔ جب ہانی ابن عروہ نے یہ جواب دیا تو ابن زیاد بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور جب اس نے یہ کہا تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم بچ جاؤ گے؟ میرا قبیلہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ نے اس طرح جواب دیا تو ابن زیاد شدید غصے میں آ گیا اور اس نے ڈنڈے کے ساتھ ہانی ابن عروہ پر شدید وار کرنے شروع کر دیے اور ان کو اتنا زد و کوب کیا، انہیں اتنا پیٹا کہ ان کا سر جو ہے پیشانی کے مقام سے پھٹ گیا۔ جب ابن زیاد نے یہ طرز اختیار کی تو ہانی ابن عروہ نے قریب کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار چھیننا چاہی تاکہ وہ ابن زیاد کو اس کے اس حملے کا جواب دے سکیں۔ تو سپاہی جو تھا وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اس طرح وہ سپاہی کی تلوار چھیننے میں ناکام رہے۔ تو اب ابن زیاد نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ابن ہانی کو گرفتار کر لو۔ لہذا ابن ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ہانی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیل گئی تو ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے سینکڑوں لوگ جو ہیں
بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور ان کے قبیلے کے سردار تھے عمرو بن حجاج، وہ لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے اور کہا کہ ابن زیاد سے کہا کہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر تم ہانی کو قتل کرو، لہذا تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور قصاص دینا پڑے گا کہ تم نے ہانی کو کیوں قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سارے معاملات اور واقعات کی اطلاع پہنچ گئی، تو اب ابن زیاد جو ہے وہ یہ صورتحال دیکھ کر کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمرو بن حجاج کی سربراہی میں اس کے گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا گھبرا گیا، لہذا اس نے اپنے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہانی جو ہیں وہ بالکل سلامت ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، میں نے تو انہیں محض آرام کی غرض سے، کیونکہ وہ بیمار ہیں، آرام کی غرض سے روکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اچھے طبیبوں سے ان کا علاج کراؤں، اس لیے میں نے ان کو گورنر ہاؤس میں روکا ہے، اور وہ اس وقت سو رہے ہیں، اور یقیناً ہانی کو تمہاری اس حرکت سے بہت تکلیف ہوگی جو تم نے یہاں جمع ہو کر ہنگامہ آرائی کی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو جو گورنر ہاؤس میں آئے اور آ کر ہانی ابن عروہ کی صورتحال کو دیکھ لے، اس سے ملاقات کر لے، تو اس طرح تم لوگوں کی تسلی ہو جائے گی اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہانی ابن عروہ جو ہیں وہ بالکل سلامت ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو ناظرین گرامی، جب یہ صورتحال ہو گئی تو قاضی شرعی جو ہیں وہ نمائندہ مقرر ہوئے، اور قاضی شرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے قاضی رہ چکے تھے، لہذا قاضی شرعی جو ہیں وہ بطور نمائندہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے اور انہوں نے جا کر ہانی سے ملاقات کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہانی تو زخمی ہے اور ان کو کافی جو ہے وہ مار پیٹ کی گئی ہے، اور خود ہانی نے بھی ان سے یہ کہا کہ اگر میرے لوگ گورنر ہاؤس کے اندر آ جائیں تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ بصورت دیگر ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں۔ تو ہانی کا یہ پیغام جو تھا قاضی شرعی نے اپنے پاس نوٹ کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ باہر جا کر اپنے لوگوں سے ساری بات جو ہے وہ سچ سچ بیان کر دیں گے کہ ابن زیاد نے ایک شخص حمید ابن زیاد کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ قاضی شرعی کے ساتھ جائے اور ان پر نگاہ رکھے کہ یہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں مشتعل ہجوم جو ہے وہ گورنر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائے۔ لہذا حمید ابن زیاد جو ہے وہ قاضی شرعی کے ساتھ گیا دروازے تک اور ان سے کہا کہ اگر تم نے سچ بولا تو یاد رکھو کہ ہانی تو مارا ہی جائے گا، ہانی کے ساتھ ساتھ وہ جو 20 لوگ جن کو جیسا کہ پچھلی نشست میں نے بیان کیا تھا کہ ان شرفاء کو ابن زیاد نے دھوکے سے اپنے گورنر ہاؤس میں پہلے سے یہ قید کر رکھا تھا،
جو بکنے والے تھے ان کو اس نے خرید لیا تھا، اور جو سچے تھے ان کو اس نے قید کر لیا تھا، وہ کم و بیش 20 لوگ تھے۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم نے ہانی کے بارے میں سچ بولا تو ہانی تو مارا ہی جائے گا، ہانی کے ساتھ ساتھ وہ 20 لوگ بھی قتل کر دیے جائیں گے جنہیں ابن زیاد نے اپنے گورنر ہاؤس میں روک رکھا ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ یزید شام سے ایک بڑا لشکر بھیجے گا جو تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا، بچوں کو یتیم کر دے گا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ تمہارے قبائل پر اور تمہارے شہر پر توڑے گا۔ لہذا تم نے یہ سچ جو ہے اپنے قبیلے میں بالکل بھی بیان نہیں کرنا۔ لہذا قادی شری نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے باہر جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ کہا کہ ہانی جو ہیں وہ بالکل آرام سے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، لہٰذا ہانی کے بارے میں آپ لوگ فکر مند نہ ہوں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ مطمئن ہو گئے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں اپنے وہاں سے منتشر ہو گئے۔ دوسری طرف امام مسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو امام مسلم نے اپنے ایک دوست عبداللہ ابن حاسم کو بلایا اور فرمایا کہ ہانی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کرو، ہم ہانی کا بدلہ لیں گے۔ تو امام مسلم کے اعلان پر کم و بیش 18,000 لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور پھر ان 18,000 لوگوں کے ساتھ امام مسلم نے ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا، اس کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا، اور کہا کہ ہم یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہمارا تم سے کوئی جنگ اور لڑائی کا کوئی ایسا ارادہ ہے، بلکہ ہم صرف ہانی ابن عروہ کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں جسے تم نے قید کر رکھا ہے، لہذا ہانی ابن عروہ کو اگر آپ چھوڑ دو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ناظرین، مورخین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ امام مسلم کی یہاں یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے میں تاخیر کی، کیونکہ اس وقت امام مسلم کے ساتھ تقریباً 18,000 لوگ تھے، جبکہ ابن زیاد کے محل میں کل ملا کر 50 لوگ تھے، جن میں سے 30 تو اس کے سپاہی تھے اور باقی 20 وہی تھے جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا۔ تو گویا لڑنے والے تو صرف 30 ہی تھے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا جب قادسیہ کے مقام پر آ کر اس نے بھیس بدلا تھا اور کوفہ میں داخل ہوا تھا، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں رات کی تاریخی میں، وہ حجازی لباس پہن کر جب داخل ہوا تھا تو اس کے ساتھ کل 20 لوگ تھے، تو 30 لوگ تھے، تو یہی وہ 30 سپاہی جو ہیں وہ لڑنے والے تھے۔ لہذا مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیتے تو کربلا کا واقعہ شاید رونما ہی نہ ہوتا۔ بہرحال امام مسلم نے فرمایا کہ ہانی کو آزاد کرو، اور ہانی کے قبیلے کے جو لوگ تھے جو پہلے چلے گئے تھے مطمئن ہو کر، وہ بھی آ گئے، اور اس طرح امام مسلم کے ساتھ کم و بیش 40,000 کا جو لشکر ہے وہ جمع ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ابن زیاد ایک انتہائی شاطر اور چالاک شخص تھا،
اور سیاسی چالیں خوب جانتا تھا، بالخصوص غداروں کو خریدنا اور منافقین کو اپنے ساتھ ملانا، اس فن کا وہ بڑا ماہر تھا۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے پھر ایک چال چلی اور وہ ان 20 لوگوں کے پاس گیا جو اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں قید کر رکھے تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ تم لوگ اپنے ان لوگوں کو یہاں سے چلے جانے کو کہو، ورنہ میں تم سب کو یہاں قتل کر دوں گا، اور نہ صرف تم لوگوں کو قتل کروں گا بلکہ میں نے یزید کو خط لکھ رکھا ہے۔ وہ وہاں سے 2 لاکھ کا لشکر شام سے، جہاں یزید کا وہ پایہ تخت تھا، ملک شام سے وہ 2 لاکھ کی فوج بھیجے گا، اور وہ آ کر تمہارے اہل و عیال اور باقی قبیلے کے تمام لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، سب کو قتل کر دے گا۔ لہذا وہ 20 لوگ جو ہیں، جب انہوں نے یہ ابن زیاد کی یہ باتیں سنی تو وہ بھی ڈر گئے۔ لہذا وہ بھی گورنر ہاؤس کی چھت پر آئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم سب یہاں ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اور ان کی جب یہ باتیں، یہ اعلان لوگوں نے سنا تو وہ لوگ وہاں سے منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی عورتیں، بیویاں، بہنیں، بچے، وہ سب آئے اور ان کو وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ اور ناظرین محترم، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت، تو اس وقت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ باقی رہ گئے، صرف 30 لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ لشکر جو شروع میں 18,000 کا تھا اور پھر بڑھتے بڑھتے 40,000 تک ہو گیا تھا، شام کی اذان کے وقت وہ لوگ صرف 30 رہ گئے تھے۔ لہذا امام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، لہذا اے لوگو آؤ میرے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز کے وقت 29 لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اور جب آپ مغرب کی نماز کی 3ری رکعت کا جب آپ نے سلام پھیرا تو ناظرین، امام نے دیکھا کہ امام کے پیچھے جو 30 لوگ کھڑے تھے ان میں سے اب وہاں ایک بھی شخص نہیں تھا۔ اور اس طرح وہ امام مسلم جو خط بھیج کر بلائے گئے تھے، جن کو دعوت دی گئی تھی، آج وہ تنہا تھے اور اکیلے تھے، اور ابن زیاد جو ہے وہ اس کو بھی اس سارے واقعہ کی خبر ہو چکی تھی، اس سارے واقعہ کا اس کو علم ہو چکا تھا کہ امام جو ہیں وہ امام جن